अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, लाइव विद डॉक्टर शाहिद मसूद के साथ मैं हूँ वजीहा साजिद। इंतहाई अदम इस्तेहकाम का शिकार सिंध, जो हम काफ़ी अरसे से देख रहे हैं और अपने प्रोग्राम में डिस्कस भी कर रहे हैं, आज पंजाब में भी देखने में आया। हुकूमत और रियासती इदारे मुकम्मल तौर पर बेबस हो चुके हैं अपनी रिट बहाल करने में, जबकि आज वजीर आज़म की और आर्मी चीफ की मुलाकात भी हुई है। इन तमाम इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं डॉक्टर शाहिद मसूद साहब से। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर साहब, कैसे हैं आप? जी डॉक्टर साहब, आज जो कुछ सिंध में पेश आया, कोई ख़ास बात जो आपने नोट की हो? देखिए, सिंध हुकूमत जो है ना, वो तो एक मुर्दा है। अब एक मुर्दा पड़ा हुआ है, अब गल सड़ रहा है। अब उसको फैसला करना है कि उसको पानी में फेंकना है, उसकी आखिरी रसूमात अदा करके उसको जमीन में दफनाना है, उसको चिता को आग लगानी है, उसको क्या, वो तो एक गला सड़ा सा मुर्दा है। और चूंकि अब उसमें तो बदबू आ रही है बहुत ज्यादा, क्योंकि एक मरा हुआ एक अजीब सा है वो, तो कीड़े मकोड़े चढ़ गए हैं उस पर। तो अब ये कि इखलाकी और सियासी और मजहबी और रवायती सबका फर्ज है कि उसको जल्द से जल्द दफनाएं सिंध हुकूमत नामी मुर्दे को। और खासतौर पर आज जो कुछ हुआ है वहाँ पे, मतलब एक ही हथियार था ना उनके पास कि पुलिस आ जाए और वो निकाब पोश कूद जाए, और वो भी सारे दौड़ गए, ठीक है ना। जुल्फिकार मिर्जा साहब को उन्होंने कहा कि अदालत ने रेंजर्स सिक्योरिटी प्रोवाइड करे। तो पिछले 20-25 दिन का जो अजाब था कि एक पुलिस आ रही है, पुलिस वाला दूसरा आ रहा है, तीसरा आ रहा है, उसको एकदम ठुस करके अदालत ने और रेंजर्स ने वो काम बराबर कर दिया जी। तो अब सिंध हुकूमत अब क्या, मतलब नलके लगाएंगे, टैंके चलाएंगे, क्या करेंगे? मतलब यही था ना उनका। तो देखें, बदमाशी करने का तो एक ही हथियार था आपके पास कि ये आपने यहीं तक जाना था जी। तो वो मेरे ख्याल से सिंध हुकूमत अब बिल्कुल जो है ना, अब मेरा जैसे मैंने खुद कहा ना कि वो बाद में आऊंगा, लेकिन अब इस मुर्दे को मेरे ख्याल से जल्द दफनाने का इंतजाम करना चाहिए कि कैसे इसको दफनाना है सिंध हुकूमत नामी मुर्दे को। दूसरी बात, मैं वापस आऊंगा सिंध के हालात पे, लेकिन मैं उससे पहले जरा आपको ये बता दूं कि ये जो भारत के वजीर दिफा साहब वहां से बोले हैं जी कि जी पाकिस्तान में दहशतगर्दी को पाकिस्तान की दहशतगर्दी को दहशतगर्दी से ही खत्म, कांटे को कांटे से हल करेंगे। तो देखिए, वो हमारे यहाँ तो लगी हुई आग, उन्होंने लगा दी आग पाकिस्तान में, और वो हर एक को पता है। अब मसला ये कि हमारे जो वजीर दिफा हैं उनकी वैसे तो 1.5 गज 2-2 गज लंबी जबान माशाल्लाह पार्लियामेंट में चलती है। इंडिया का नाम आता है तो वो एक प्रेस रिलीज आ जाती है कोई, या कोई उनको पता नहीं क्या हो जाता है, खुदा जाने। अब इंडिया को इंतहाई, ये मैं इंडिया क्यों नहीं, ये मोदी सरकार की बात, इंडियंस तो बड़े बहुत जबरदस्त लोग हैं वहां के, इंडियंस की बात नहीं कर रहा है ये उनकी, मैं साउथ ब्लॉक और उनकी जो मोदी सरकार और वहां के जो बैठा हुआ माइंडसेट है इस वक्त, मैं इंडिया की बात नहीं कर रही। इंडिया में तो कमाल के लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं इंडिया के, पूरी इंडिया की बात नहीं हो रही, बात हो रही है मोदी सरकार, साउथ ब्लॉक और ये जो टिपिकल रॉ की बात हो रही है जी। देखिए, पाकिस्तान में जो लगा दी है ना आग, तो आग लगा के पाकिस्तान को जरूरत नहीं है कोई ऐसा कोई काम, पाकिस्तान ये करेंगे ना तो ऐसे फर्क करके हो जाएगा इंडिया। मतलब ये उनको जरा समझ लेना चाहिए, बिल्कुल ऐसी सलाहियत है पाकिस्तान के पास। ज्यादा कुछ नहीं है, करें बस गायब। तो वो बातें बड़ी बड़ी करने से जो है ना, इंडिया मेरे ख्याल से अब जरा ये उन्होंने एक्चुअली अपनी वो कबूल कर ली है ना, जुर्म कबूल कर लिया। मैं इतराफ जुर्म करता हूं कि मैं कांटे से कांटे को निकालूंगा, मतलब अपनी तरफ से बड़ा डायलॉग मारा है उन्होंने, और अपनी तरफ से वो बिल्कुल होता है नाना पाटेकर स्टाइल के, उन्होंने कोई काम दिखाया कि कांटे से कांटे को निकालूंगा। लेकिन ये इतराफ जुर्म उन्होंने किया है कि हम दहशतगर्दी का जवाब दहशतगर्दी, क्या कमाल है, ठीक है ना। हमारे यहाँ आप जरा वो देखिए, अजीत देओल साहब वहां के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, उनके मुकाबले में हमारे सरताज अजीज साहब इंतहाई मासूम, यानी अजीब व गरीब मामला है। यानी उनके साथ आपका कोई मैच है? वहां जो लोग बैठे हैं वो एक अजीब जबान में बात कर रहे हैं, यहां आपकी जो सरकार बैठी है वो निहारी पाए पैसा, ये इस्लाम, सिंध में होना कुछ नहीं होता, पहले ही एक्शन हो जाता है। यानी जुल्फिकार मिर्जा साबिक वजीर दाखिला के पास से नेटो के हथियार निकला है। यानी बातें जरा, आज मैं तो हैरान हूं, ये पुलिस वालों ने, बेचारे पुलिस वाले, वो जिसकी बात सुन रहे हैं वो कल बताएंगे ना कि अदालत ने कहा ना, कल आके बताओ किसकी बात सुन रहे थे। यानी वो कह रहे हैं कि जी नेटो का हथियार निकले, ये था वो था, अदालत ने कहा अच्छा फिर इनको वजीर दाखिला क्यों बनाया था, और जरा बताइए कितनी गोलियां चलाई, क्या पुलिस मुकाबला हुआ। तो वहां सिंध में होता कुछ नहीं, वो पहले ही छलांग मार के आगे सिंध हुकूमत आ जाती है। और पंजाब में ये हो रहा है
کہ وہ سارا جب کام ختم ہو جاتا ہے، پورا سانیہ ہو گیا، لوگ مر گئے، کھپ گئے، آگے لگ گئی، تو اچانک آخر میں خبر آتی ہے وزیر اعلیٰ نے نوٹس لے لیا. مطلب وہ اچھا وہ بھی مجھے پتہ نہیں وہ آٹو نوٹس ہے، کہیں سے خود بخود نکلتا ہے نوٹس، یا واقعی وہ نوٹس لیتے ہیں، یا کیا ہوتا ہے. پورے دن آگ لگی رہتی ہے، لوگ گاڑیوں کو آگ لگا دی، بسوں کو لگا دی، دفتروں کو لگا دی. وہ وکیلوں نے پولیس والوں کو مار دیا، پولیس والوں نے وکیلوں کو مار دیا، پھر دونوں نے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے کسی کو مار دیا، پھر سامنے والوں نے مل کے ان دونوں کو مارا. مطلب سب کچھ ہو گیا. پھر آخر میں وزیر داخلہ، وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ اٹھے گئے، انہوں نے کہا کہ اچھا وہ پتہ نہیں کہاں ہوتے ہیں سارا دن. تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آتا، وہ اچانک نکل کے آتے ہیں کہ شام کے وقت کہتے ہیں نوٹس لے لیا. اور یہ سارا اس لیے ہو رہا ہے کہ آپ نے ثانیہ ماڈل ٹاؤن کے بعد جو لائسنس ٹو کل دیا، لائسنس ٹو کل، آپ نے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو لائسنس ٹو کل دے دیا. دیکھیں پنجاب پولیس کے اندر ایک سے ایک اچھے آفیسرز ہیں، یہاں ملاقات ان سے ہوتی ہے، بڑے کمال کے آفیسرز ہیں. یہ موٹر وے آپ دیکھیں نا، یہ پنجابی ہے نا موٹر وے پہ جو آپ کے زبردست آفیسرز لگتے ہیں اور قانون کی پاسداری ہوتی ہے. لیکن پرابلم یہ آ گئی کہ جب آپ نے ماڈل ٹاؤن میں ان کے سر پہ ملبہ ڈال دیا سارا پولیس والوں کے، ٹھیک ہے، اور اوپر سارے بچ گئے. اچھا ہوا، بہت اچھا ہوا. جے آئی ٹی، یہ جے آئی ٹی وہ تھی جو رائی شریف صاحب کے کہنے پہ بائی دا وے ایف آئی آر کرتی تھی، یہ بھی ذہن میں رہے. اب اس کی جے آئی ٹی رپورٹ آئی، وہ کیا تھا خدا جانے، کس نے کیا، خودکشی کر لی، لوگوں نے مر گئے، کھپ گئے لوگ، اس کو پتہ نہیں چلا. اب وہ پولیس جو ہے اس نے بھی دیکھا کہ اچھا یار کچھ بھی نہیں، انہوں نے دار مار دیا، یعنی وکیلوں کو، رہنماؤں کو انہوں نے مار دیا. اچھا اب وہ وکیل بھی انہوں نے کہا اچھا بچو، دیکھیں نا ایک ہیجان بپا ہے، ریاست کی ریٹ ایک عجیب. انہوں نے بھی پولیس والوں کو مارا، پبلک پراپرٹی کو آگ لگانی شروع کر دی، بسیں جلا دی، لوگوں کی خاندان بھاگ گئے. مطلب وہ وکیلوں میں اور لوگ کود گئے، کوئی سبزی والا تھا وہ کود گیا، کوئی اس نے وہ مطلب ہوتا ہے نا وہ. اب یہ کیسے رہ گئی کہ گھروں سے عورتیں نکل کے آتی ہیں، اپنے برتن اٹھا کے مارنے شروع کر دیں. مطلب ایک عجیب قسم کا معاشرہ ہو گیا ہے. اور اس میں یہ اس لیے ہو گیا ہے کہ دیکھیں پنجاب کے گلو بٹ اور یہ کراچی کے نقاب پوش نامعلوم، جن کا کل پتا چلے گا یہ کون ہے. ان کو پوچھ لیا نا وہ ایڈیشنل آئی جی کو کہ جاؤ بچوں کل ان کے نام بتاؤ، یہ بھی بتاؤ گے. اور عدالت نے ایک اور بڑے زبردست بات کی، جھوٹ بولنا بند کرو. اب دیکھیں یہ کتنے دکھ کی بات ہے کہ اعلیٰ پولیس آفیسرز کو عدالت کہہ رہی ہے کہ جھوٹ نہ بولو، جو دولفین ہو جاؤ، سسپینڈ ہو جاؤ، کام بند کرو، کل جاؤ اور جا کے لے کر آؤ کہ نام بتاؤ ان سب کے. اب وہ پولیس والے سوچ رہے ہوں گے کہ نقاب کے پیچھے کون تھا، یہ تو ہمیں بھی نہیں پتا. اب یہ نہیں وہ یہ اچھے لگے. اور دیکھیں نا سینئر آفیسر یہ کراس فائر میں آ جاتے ہیں. یہ بیچارے جو ہے نا، یہ ان کو مطلب مجھے دکھ ہو رہا تھا یہ آج جو یہ سینئر پولیس آفیسر پھنسے ہوئے تھے نا بیچ میں. ایک طرف صحافی ان کو گالیاں دے رہے ہیں، ایک طرف ان کو عدالت رگڑ رہی ہے، اور جو پیچھے بیٹھے ہوئے لوگ ہیں جنہوں نے سارا کام کروایا ہے، جو نامعلوم افراد، یہ تو بیچارے ان کا کام نہیں تھا نا. یہ ایڈیشنل آئی جی وغیرہ تو بیچارے کراس فائر پہ کیا کریں، یا تو نوکریاں چھوڑ کے چلے جائیں. یہ لوگ کریں کیا؟ دیکھیں نا پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ یہ جو آپ کے حکمراں بیٹھ گئے آ کے، یہ ان کے جو محل ہیں یہ لوگوں کی ہڈیوں، آپ سمجھ لیں کہ اس کی بجری، اور بجری پہ پانی پھینکتے ہیں نا وہ خون، اس کے بڑے محل بنے ہوئے، محلوں میں بیٹھے ہوئے. اور ان محلوں کو اب ان محلوں کی چھتیں وتیں گرنے ہو، کسی بھی وقت ان کی محلوں کی چھتیں گریں گی، خود بخود گریں گی. عوام نہ گرے، فوج نہ گرے، امریکہ نہ گرے، قانون قدرت گرا دے گا. یہ ان کی چھتیں ایسے ان کے اوپر گریں گی خود. مسئلہ یہ ہے کہ آپ نے وہاں پہ جو تماشا کیا پرسوں، یعنی اس سے بڑی کوئی بدماشی ہو سکتی ہے؟ یعنی آپریشن چل رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ کراچی میں فوج کر رہی ہے آپریشن، سیریس آپریشن ہو رہا ہے، اور ادھر فاٹا کے اندر، ادھر انڈیا، افغانستان. اچھا میں ایک منٹ اس سے پہلے کہ میں واپس آؤں، افغانستان کے اندر پھٹا ہونے والا ہے، کیونکہ اشرف غنی جو ہیں وہ امریکہ نے بڑا زبردست کام کیا اس دفعہ. بائی دی وے اشرف غنی کو انہوں نے رکھا ہے کہ سافٹ، اچھا جی کرزئی کو نالا، لیکن ساتھ انہوں نے بیلنس کرنے کے لیے رشید دوستم، عبداللہ، حامد کرزئی سارے ایکٹیو ہیں، یہ سارے ایکٹیو ہیں. اور اشرف غنی اس فیس سے نکل گئے کہ پاکستان کے ساتھ ان کا ایک معاہدہ ہو گیا، سب کچھ ہو گیا، لیکن اشرف غنی کیا سسٹین کر پائیں گے یا نہیں کر پائیں گے؟ دوسرا گروپ ہائپر ایکٹیو ہے. اور یہ جو معاہدہ ہوا ہے نیشنل سیکیورٹی ان کے ڈائریکٹوریٹ کا پاکستان کے آئی ایس آئی کے ساتھ،
اس کو وہاں کے لوگ پسند نہیں کر رہے بہت سارے. یہ جو ہاکس بیٹھے ہیں اور یہ اچھا خاصا اشرف غنی صاحب کے اوپر اچھا خاصا انہوں نے یہ میسج بھیجا ہے جو بلاسٹ کروا دیے وہاں پہ کہ بچوں ان کے ساتھ معاہدہ کرو گے تو زیادہ اسٹیبل نہیں رہو گے تم. ساری کہانی کہاں جا رہی ہے کہ 20 مہینے رہ گئے ہیں جناب اوباما کے آفس میں. یہ ذہن میں رکھیں, اوباما کے آج سے 20 مہینے رہ گئے ہیں جس سے بہت پہلے ان کی پریزیڈنشل کمپین شروع ہونے. ایسے ہی ہوگا نا, اس سے پہلے اناؤنسمنٹ ہوگی کس نے کھڑا ہونا ہے کون سا. 20 مہینے بعد آج سے اوباما صاحب گڈ بائے. اب اوباما صاحب نے پیچھے کیا چھوڑ گیا, اب سارے لوگ اوباما صاحب کے گلے پڑنے جا رہے ہیں آنے والے دنوں میں کہ افغانستان میں یہ, ادھر انڈیا آنکھیں دکھائے گا, ادھر چائنا دکھائے گا آنکھیں, ادھر سے. اچھا انڈیا نے ایک اور مزے کی بات کی ہے جی, انڈیا نے کہا ہے کہ ہمارے 5 نہیں 6 ہمسائے ہیں اور ہماری 106 کلومیٹر کی جو سرحد ہے وہ افغانستان سے ملتی ہے. انہوں نے یعنی ایک طرح سے میسج دیا ہے کہ ہم ایک تھوڑا سا لگتا ہے نا ان کا انڈیا کا افغانستان سے, انہوں نے کہا ہماری 106 کلومیٹر کی سرحد افغانستان سے ملتی ہے, ہم بھی پڑوسی ہیں. اب اس صورتحال میں وہ مشرق وسطیٰ کی آگ, افغانستان کی آگ, ایران کا معاملہ, انڈیا, پاکستان, چائنا, ایک آگ, اور افریقہ, یعنی افریقہ سے مراد لیبیا اور یہ سارے ایجپٹ. اب آ رہا ہے اوباما صاحب کا الیکشن, اور اوباما صاحب اب وہاں پہ ہوتا ہے نا کہ وہ ایک نی جرک ریئیکشن اور پریشر اور کیا کریں, اور کیری بیچارہ اور یہ سارے وہ اب اس فیز میں آ رہے ہیں کہ کیا ڈیلیور کیا. بھائی آپ تو آئے تھے 8 سال پہلے کہ میں جنگیں ختم کروں گا, اور کیا چھوڑ کے جا رہے ہو, اور اگلے آنے والا مطلب فل آن سلاٹ کمپین آئے گی اب اوباما صاحب کے اوپر. صحیح. اچھا پاکستان اب اس میں کہاں کھڑا ہے؟ پاکستان اس کے اندر بالکل آپ ایسے بالکل چاروں طرف آپ دیکھیں ترجیحات کیا ہیں. صحیح. مجھے ایک صاحب ملے, ایک سیویلین, کہتا ہے ڈاکٹر صاحب سارا دن صبح سے لے کے مطلب رات تک وہ بیچارے 2-3 نوکریاں کرتا ہے بیچارہ, کوئی مزدوری کرتا ہے, واپس گھر آتا ہے, اور گھر آنے کے بعد ٹی وی لگاتا ہے, ٹی وی آنے کے بعد مجھ سمیت اور بہت سارے لوگوں کے بھرو چہرے دیکھتا ہے کہ یہ ہو گیا تو یہ ہو گیا تو وہ ہو گیا, فلاں ہو گیا, یہ ہو گیا, مزے لگے ہوئے, عیاشی لگی ہوئی ہے, اور پیسہ لوٹ کے ملک سے باہر جا رہا ہے. جی. اچھا اب اچھا خوش ترین آدمی کون ہے پاکستان میں؟ سب سے اگر آپ پوچھیں مجھ سے خوش آدمی کون ہے تو حضرت اسحاق ڈار. یعنی اس پورے چکر میں کہیں اگلے ہفتے 10 دن میں ایک بجٹ نامی چیز بھی آنی ہے, اس میں بم گرے گا, کوئی میزائل گرے گا عوام کے سر پہ, کوئی ڈرون گرے گا, کیا ہوگا خدا جانے. وہ ان کو وہ خوش ہیں یار, کیونکہ آدھا پاکستان لگا ہوا بسنتی کے پیچھے, بسنتی سلیش ایان علی, آدھا پاکستان لگا ہوا گبر سنگھ کے پیچھے سلیش ذوالفقار مرزا صاحب. اب اس میں بیچ میں ایک اور کریکٹر آ گیا شعیب شیخ, وہ بھی عدالت یعنی عدالتوں کی عدالت, سب ادھر لگے ہوئے, ان کی پیشی ان کی پیشی ان کی پیشی ان کی پیشی, اور بیچ میں ڈار صاحب جو ہیں وہ سکون سے کہ یا اللہ تیرا شکر ہے بیچ میں بجٹ بنا کے اس کے بعد تو جو ہوگا اس ہوگا, یہ ٹیکس ویکس ڈال کے ڈبا ڈور IMF کرا کے اپنا کام دکھا کے چھپڑ ہو جاؤں. اچھا کیونکہ بجٹ آنا ہے نا, اصل بم تو بجٹ کا بجٹ تیار کاپیاں تو سب کی نا سارا بنا بنو کے, اور پبلک کا دماغ لگا رہا اس طرح. تو ڈار صاحب کو مبارکباد بہت زیادہ کہ ڈار صاحب جو ہیں وہ اپنا جو بھی ہاتھ انہوں نے دکھانا تھا وہ دکھا گئے ہوں گے, بھی آئے گا بجٹ. لیکن اس وقت پری بجٹ سیمینار شروع ہو جاتے ہیں, بحث شروع ہو جاتی ہے, مباحثہ, کچھ بھی نہیں ہوا, کیا قیمت بڑھی, کیا ہوگا بجٹ میں, کچھ نہیں پتا, سب اپنے پریشان سے حکومت ادھر ادھر اپنے پھڈوں میں. سندھ کا بجٹ بھی تو بننا ہے, وہ سندھ کے بجٹ سے قائم رشتہ بیمار ہو گئے, وہ سندھ کا وہ کہہ رہے ہیں بجٹ, سندھ حکومت کہہ رہی ہے جو بھی وہ جو مردہ پڑا ہے سندھ حکومت وہ کہہ رہے ہیں بجٹ کو مارو باڑ میں ڈالو, یہ ذوالفقار مرزا کو طے کرو. کہہ رہے ہیں بجٹ کو کہہ رہے ذوالفقار مرزا, کہہ رہے بجٹ ذوالفقار مرزا. اب ذوالفقار مرزا صاحب کے ساتھ جو ہوا, اب میرا خیال ہے کہ اب سندھ حکومت کو یعنی میں کیا کہوں, یعنی اب کہتے ہوئے شرم آتی ہے نا کہ کیا بندہ کہہ گیا, اب آپ ایک درخشاں اگر ایک درخشاں تھانے کا کہ ایس ایچ او میں بھی آپ کی نہیں چل رہی تو مطلب آپ پھر یار باقی کے معاملات کس طرح طے کرے گی پورے آب و تاب کے ساتھ. اچھا ادھر کمال کی بات یہ ہے جو میں نے کل بھی بات کی تھی کہ پیپلز پارٹی الگ کھڑی ہے, یعنی یوسف رضا گیلانی صاحب کی ملاقات ہوئی آج اپنے بیٹے کے سلسلے میں, لیکن ڈی جی آئی ایس آئی, یعنی وہ پیپلز پارٹی اپنی جگہ موجود ہے. وہی ڈی جی آئی ایس آئی جو چند روز پہلے باقی عسکری قیادت کے ساتھ زرداری صاحب کی موجودگی میں بڑے خوشگوار قسم کے کلمات ادا ہوئے ہیں سندھ حکومت کے لیے. وہ گیلانی صاحب ملے, بیٹے کی خیریت سے واپس آ جائیں بیٹا, یہ سارے مطلب پیپلز پارٹی الگ ہے جی, کائرہ صاحب یہ سارے الگ ہیں, کائرہ صاحب, شہری رحمان, راجہ پرویز اشرف, امین فہیم, بلاول بھٹو. جی بلاول بھٹو کے حوالے سے بھی میں نے آپ سے بات
بلاول کا سارا مسئلہ ہی یہ ہوا تھا کہ ڈیڈ آر یو ود یور سسٹر اور ود یور سن، یہ تو جملہ تھا صحیح، بلاول بھٹو صاحب کا. ہاں جب تلخ کلامی ہوئی تھی تو اسی بات پہ ہوئی تھی نا. اینی وے لیکن مسئلہ یہ کہ وہ چپ ہیں سارے، اور جہانگیر بدر صاحب بھی چپ، یعنی پوری سیکٹری جنرل ہے پارٹی کے، وہ بھی ساری پیپلز پارٹی چپ. اب وہ جو ایم این اے ایم پی دو چار نکلتے تھے وہ بھی غائب بیچارے، کیونکہ وہ جو آتے تھے وہ ان کے اوپر انہوں نے کہا اس وقت جو ہے نا جان بچاؤ اور کہیں ادھر ادھر انڈر گراؤنڈ ہو جاؤ، اس لیے کہ پتہ نہیں کیا ہونے والا ہے. اب آپ کو خود سندھ کا وزیر نظر آ رہا ہے، بالکل بھی خاموشی سے ہی چھائی ہوئی ہے سندھ حکومت. یعنی میں تو انتظار کر رہا تھا کہ وزیر داخلہ صاحب آ کے کوئی پریس کانفرنس کریں گے، آپ میں پرس ہوگا ان کے، وہ پرس کے ساتھ آئیں گے سندھ کے نئے وزیر داخلہ، ہم بھی دیکھیں گے ان کو. وہ آئے نہیں بیچارے، کیونکہ وہ مطلب آتے ہی وہ کہتے ہیں نا کہ وہ آئے گئے کیا بنا ان کا، ہوا میں بارات بن کے اڑ گئے، ان کو لایا گیا تھا پولیس ٹیکل کرنے، وہ پتہ نہیں کیا انہوں نے ہینڈل کیا کہ وہ اب ایک بریک میں پرس کے ساتھ پریس کانفرنس کا انتظار کرتا رہ گیا. وہ پریس کانفرنس ہی نہیں ہوئی ان کی، وہ کیا کہتے ہیں منہ دکھائی نہیں ہوئی ان کی. بالکل صحیح. ڈاکٹر صاحب ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آنے کے بعد مزید سندھ کے حوالے سے بات کروں گی، ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب آج جو پنجاب میں دیکھنے میں آیا وہ کس طرح دیکھتے ہیں آپ؟ سندھ میں تو روز ہی ایسے حالات ڈسکس کرتے رہے ہیں. دیکھیں دو تین باتیں ہیں. پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ آپ کے معاشرے کا ہیجان ہے، یہ جو معاشرے کا مجموعی ہیجان ہے نا، یہ ایک وہ ہے. یہ جو لوگوں نے کیا نا، پھر پولیس نے تو چلے جو کیا سو کیا، لوگوں نے کیا کیا، سڑک کے اوپر آپ جا رہے ہوتے ہیں اور اچانک کوئی آواز لگاتا ہے کہ گاڑی ٹکرا گئی یا کسی نے چھیڑ دیا کسی کو یا کوئی لڑائی، پورا محلہ پورا بازار اکٹھا ہوتا ہے اور آدمی کو اس کو مارنا شروع کر دیتا ہے یا اس کو زندہ جلا دیتا ہے یا اس کی دکانوں کو آگ لگانے شروع کر دیتے ہیں. لوگ ایک عجیب ذہنی ہیجان کا شکار ہیں کیونکہ لوگوں کے مسائل کچھ اور ہیں، حکمرانوں کی پرائرٹیز کچھ اور ہیں، وہ کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہ عوام کچھ اور سوچ رہے ہیں، وہ مطلب اور ہوتا ہو یہ رہا ہے. دیکھیں اس ہیجان کی کیا وجہ ہے؟ اگر آپ کی بجلی نہیں ہے، پانی نہیں ہے، گیس نہیں ہے، مہنگائی، اوپر سے لوٹ مار، اس قدر لوٹ مار، اس قدر مہنگائی، یعنی لوگوں کی جان نکل گئی ہے. ادارے آپ کے ٹوٹل مکمل طور پہ پولیٹیسائز ہو چکے ہیں. صحیح. ان کو پتا ہے کہ اکاؤنٹیبلٹی ہے ہی نہیں. کرپشن یعنی ایک ہی سکہ اس کے دو رخ ہو گئے ہیں. آپ ایسے سکہ اچھالیں تو ایک سائڈ آ جائے گی تو کرپشن، دوسری سائڈ آ جائے گی تو سیاست. مطلب ایک ہی سکہ دو رخ بن گئے ہیں. سیاست اور کرپشن مکس ہو گیا ہے. آپ کو پتہ نہیں چلے گا کہ سیاست ہے. سیاست کے معنی کیا ہو گئی؟ کرپشن. ٹھیک ہے نا. آپ نے کرپٹ ہونا ہے، اگر اس پہ تھوڑا سا اچھا آپ نے لیبل لگانا ہے تو سیاستدان کہہ لیں. اگر آپ نے کہا کہ چور چکا بدماش لٹیرا ڈاکو تو کہیں گے نہیں یار ایسا کرو تھوڑا سا اس کو، تو کہیں گے پالیٹکس میں آگے کرپٹ ہے. تو اب مسئلہ یہ ہے کہ اس پوری اب لوگوں میں ہیجان بپا ہے. اب لوگوں میں وہ پولیس بھی آتی ہے، وہ پولیس بھی آتی ہے. دیکھیں نا پولیس بھی اسی نظام کا حصہ ہے نا، پولیس بھی اسی نظام کا حصہ ہے. یہ آپ کے جو جب جاتے ہیں آپ کے ایم این اے جیت کے تو کس طرح گولیاں چلتی ہیں سر عام گولیوں کے ساتھ ان کا استقبال ہوتا ہے. یعنی خوشی کے موقع پہ یہ نہیں کہ کوئی نماز اللہ تعالیٰ کے حضور کوئی نفل ادا کیے جائیں، یعنی گولیاں چلانا شروع کرتے ہیں. ہواؤں میں گولیاں چلا رہے ہیں تڑا تڑ پاگلوں کی طرح. یعنی کہیں آپ نے، یعنی میں کہہ رہا ہوں عجیب و غریب معاشرہ ہے. یعنی وہاں پہ امریکہ میں کوئی سینیٹر جیت جائے یا کوئی گورنر الیکٹ ہو اور وہاں پورے کیلیفورنیا کے لوگ فائرنگ کرنا شروع کرتے ہیں پاگل. مطلب عجیب. اور وہ ایم این اے ہنس رہا ہے، اس کے سروں پہ اٹھایا ہوا ہے، اس کے بعد گولیاں چل رہی ہیں، پولیس والے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہیں. اب ایسا اگر نظام ہو کسی ملک میں تو وہاں کون سی ریاست کے ریٹ؟ فوج کی پرائرٹیز بالکل الگ ہیں. وہ دیکھ رہے ہیں ادھر انڈیا روز بڑکیاں مار رہے ہیں بیٹھا ہوا، ادھر وہ پاک چائنا کوریڈور، وہ انڈیا بتا رہے ہیں جا کے جناب کہ یہ کیسے بنے گا، یا تو یہ سیکورٹی، اور کریٹ کر رہے ہیں پرابلمز. وہ پرابلمز کریٹ کر رہے ہیں کہ دیکھیں جی ہم نہیں کہہ رہے تھے، یہ پرابلم کریٹ ہوا، یہ بم پھٹا، یہ لوگ مارے گئے، یہ دیکھیں چائنیز کو بتا رہے ہیں، دنیا کو بتا رہے ہیں. اب ان کی وہ پرائرٹیز ہیں. پھر انٹرنل سیکورٹی بھی آپ کا مسئلہ، پھر لوٹ مار آپ کا مسئلہ. سب سے بڑا مسئلہ سارے مسائل. دیکھیں جرم کیوں کرتا ہے آدمی؟ پیسے کے لیے کرتا ہے نا جرم. مطلب ایسے تو نہیں کرے گا نا بیٹھے بیٹھے آرام سے. یا لالچ ہوتا ہے، پیسہ ہوتا ہے، یا کوئی اور ریزن ہوتا ہے. لیکن مین اس میں کرپشن ہے. اب وہ کرپشن اپنی جگہ سے ختم نہیں ہو رہی. 6,000 یا 5,000 یا 8,000 روپے کی پستول کرائے پہ بک رہی ہے کراچی میں. پنجاب کا حال اس سے بھی زیادہ اس کا ستیہ ناش ہوا ہے. اور وہ ایک دیکھیں ایک ایگزامپل سیٹ ہو جاتی ہے.
ایک ایگزامپل سیٹ ہوتی کہ یہ جو ماڈل ٹاؤن کا ثانیہ ہے اس کی بڑی شفاف جے آئی ٹی بنی. غلطیاں اس سائڈ سے بھی ہوئی ہیں. قانونی طور پہ جو بات کی گئی عوامی تحریک سے اس میں شاید کچھ سکم رہ گئے, اس میں رہ گئے ہوں گے سکم. لیکن یہ جو رپورٹ آئی ہے جے آئی ٹی کی, یہ تو ایک آپ نے اب یوں سمجھ لیں کہ ایک ایسا عجیب تماشا ہوا ہے کہ وہاں پہ لاشیں گری ہوئی ہیں, عورتیں, آدمی, آپ کئی گھنٹے ہوتی رہی ہے فائرنگ, اور اس کے بعد وہی ہوا جو آج ہوا ہے. آخر میں پنجاب حکومت نے نوٹس لے لیا. اب مصیبت یہ کہ اس صورتحال کو کیسے قابو, انٹرنل تھریٹس, ایکسٹرنل تھریٹس, اکنامک ٹیررزم, کوئی بات سننے کو تیار ہی نہیں ہے. یعنی ایک کالی بھجنگی چڑیل جو ہے اس کو جمہوریت کا حسن بنا کے وہ سامنے کھڑی ہے آپ, اور اس کو رہنا بھی چاہیے. مگر مسئلہ یہ ہے کہ اب اس کو کیا کریں. اس کا مطلب ہے کہ میں سمجھنے سے قاصر ہوں کہ ہمارے حکمران جو ہیں وہ اس وقت ان کی پرائرٹیز کیا ہیں. آپ ذرا سندھ حکومت پوچھیں نا کہ آپ کی کیا پرائرٹی ہے, آپ کیا چاہتے ہیں جی کل. وہ کہتے ہیں جی کل چاہیں گے ہم بس آپ خوش رہیں یار, کل یار رات کو بڑی گالیاں پڑ گئی تھیں یار, کل یار یہ مرزا کسی طرح سے. مطلب آپ کی پرائرٹیز کیا ہیں. وہ جو 2 کروڑ کا ایک شہر ہے جس میں انسان یا جو بھی حکمران سمجھتے ہیں ان کو, آپ کی پرائرٹی, وہ پانی نہیں مل رہا. وہاں پہ پولیس آپ نے اتنا بڑا آپریشن سفورہ گوٹ, اچھا سفورہ گوٹ میں بتاؤں, میں یہ کلیریفائی کروں, پیورلی آپ کی سندھ کی پولیس, یہ تو سندھ کی پولیس کا وہ حصہ آپ نے دیکھا ہے نا جو یہ گنڈے ہیں, یہ گنڈے نہیں, سندھ کی پولیس کا جو دوسرا حصہ ہے یہ جو آپ کے سی آئی ڈی اور یہ جو آفیسر ہیں سر, جو میں نے نام بھی اس دن لیا تھا, راجہ عمر خطاب اور یہ باقی لوگ سارے, یہ بڑی جان مار رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم ہو. یہ بڑی جان مار رہے ہیں کہ دہشت گردی ختم, وہ بڑی جان مار رہے ہیں بڑی. اب مسئلہ کیا ہوتا ہے کہ ان کے ساتھ یہ نتھی ہو جاتے ہیں, یہ نقاب پوش, تو اس کے پوری گالیاں پڑتی ہیں. یہ جو آج آفیسرز بیچارے, میں نے عدالت نے جو ان کے ساتھ کیا, ان کی غلطی نہیں تھی, لیکن مصیبت کیا ہے کہ اب کیا کریں, استعفا دے دیں نوکریوں سے, کیا کریں پولیس والے. کیونکہ وہ جو پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, جب تک وہ ان کو وہ ادھر سے ادھر پھینک دیتے ہیں, اٹھا کے ادھر سے ادھر ٹرانسفر کر دیتے ہیں, اس کو دلیل کر دیتے ہیں, اس کے نتیجے میں یہ جو ہے یہ خجوار ہو رہے ہیں. اب مطلب یہ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں ایڈیشنل آئی جی کا کیا بیچارے گا, یہ ان کا کیا تعلق ہوگا وہ نقاب پوش گنڈوں سے. لیکن مصیبت یہ کہ چونکہ نوکری کرنی ہے, حکم سننا ہے, ورنہ صبح جو ہے وہ ٹرانسفر ہو جائے گا, سسپینڈ ہو جائیں گے, ذلیل ہوں گے آپ. تو وہ عجیب صورتحال ہے کہ پولیس والے, یعنی عجیب معاملہ ہے کہ وہ پولیس کا کام ہوتا ہے گنڈوں کو پکڑنا, گنڈوں نے پولیس کو پکڑ لیا. یعنی سندھ میں گنڈوں نے پولیس کو پکڑا ہوا ہے, پولیس گنڈوں کے قبضے میں اس وقت, وہ ہاتھ کڑی کر کے چل رہی ہے, آگے بیچارے خوار ہو رہے ہیں صحافیوں کے. تو میرا خیال سے یہ پھر میں وہی بات کروں گا نا, میرا خیال یہ ہے کہ اس سندھ حکومت کا جو موضوع ہے نا, اس کو میرا خیال ہے کہ اس کی چتا وتائی کر دینی چاہیے اس کو, کیونکہ قبرستان میں بھی وہاں زمینیں آج کل جو ہے نا وہ کافی قبضے ہو گئے ہیں, تو چتا وتا کو پکڑ کے آگ لگا. یہ جو آج ہوا ہے نا, دیکھیں آج تو مسئلہ ختم ہو گیا نا. رینجرز کو حکم دے دیا عدالت نے کہ وہ آئندہ حکم آنے تک رینجرز سیکیورٹی کرے گی ذوالفقار مرزا کی. آپ مجھے بتائیں اب کیا ہے, کیا مطلب پانی آپ نہیں کر سکتے, مرزا کو آپ نہیں پکڑ سکتے, ایپیکس کمیٹیاں ادھر چلی گئیں, تڑیاں آپ نے لگا دی ادھر سے, اور میں آپ کو بتاؤں ایک بات, یہ جو میں کہہ رہا ہوں نا اکنامک ٹیررزم, یہ ایپیکس کمیٹی کی میٹنگز میں یہ لفظ ڈسکس ہوا ہے. جب انہوں نے کہا نا کہ ہم تو جی ہماری گورننس بڑی اچھی, ہم کرپشن نہیں کر رہے, تو وہاں میٹنگ میں یہ لفظ ہوا ہے. اب میں آج بات یہ کہہ رہا ہوں, میٹنگ کے منٹس میں یہ چیک کریں, یہ لفظ موجود ہے کہ جی سر ہمارے پاس لسٹیں ہیں, ہمارے پاس لسٹیں بنی ہوئی ہیں. آپ جو گورننس کی بات کر رہے ہیں لسٹیں موجود ہیں. یہ جو میں لسٹیں کر رہا تھا ایپیکس کمیٹی کی میٹنگ میں بات ہوئی کہ لسٹیں پڑی ہیں, وہ لسٹیں. اب دیکھیں نا اس کے بعد کیا رہ گیا, بالکل اس کے بعد تو کچھ بھی نہیں ہے نا. آپ یعنی اب یہ کہ آپ ڈھونڈ رہے ہیں کہ آپ کو سیف ایگزٹ مل جائے, لوٹ مار کے پیسے کے ساتھ آپ اڑن کھٹولے میں ملک سے بھاگ گئے, وہ تو فوج نہیں کرے گی. بالکل صحیح, وہ یہ فوج نہیں کرے گی. یہ نامشرف ہے نا, کیا نہیں ہے, ایک سیکنڈ, یہ بالکل یہ کوئی NRO 4896 نہیں ہونے جا رہا اس دفعہ. اس دفعہ یہ خود بخود محل کی ایسے گر رہی ہے چھت, اور اس تلے جو ہے نا یہ بہت سارے لوگوں کے, پہلے تو میرا خیال تھا کہ شاید چترول پڑے گی,
اب مجھے لگتا ہے کہ یہ جو ہے نا یہ مطلب کوئی صحیح. ڈاکٹر صاحب آج وزیر اعظم اور آرمی چیف کی بھی ملاقات ہوئی ہے, اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ لیکن مجھے ایک بریک لینی ہے اور بریک سے واپس آنے کے بعد میں مزید ڈسکشن کروں گی. ناظرین ہمارے ساتھ رہیے. ویلکم بیک ناظرین. ڈاکٹر صاحب سندھ حکومت جیسا کہ اپنے جتنے بھی وہ کام کری ہے ناکام ہوتی ہوئی نظر آ رہی ہے. پنجاب میں آج جو کچھ بھی ہوا ناکام ہوتی نظر نہیں آ رہی ہے ہی نہیں. صحیح, سندھ حکومت ہوگی تو ناکام ہوگی نا. تو ڈاکٹر پھر ریاست کیا کرے گی؟ ریاست کس طرح دیکھیں نا, بات یہ ہے کہ پنجاب میں پوچھیں آپ کہ یار بجلی کیوں نہیں آ رہی, تو کہہ رہے ہیں انتظار کریں بجلی گرے گی بجٹ میں. صحیح. سندھ میں پوچھیں آپ کراچی میں کہ پانی کیوں نہیں آ رہا, تو وہ کہتے ہیں ہمارے پاس بھی چولو بھر رہ گیا. دیکھیں نا پرابلم یہ ہو گئی ہے کہ وہ ان کے پاس جو ہے نا ہر سوال کا اب جواب بھی ختم ہو گیا ہے. اب وہ کل کی جو پریس کانفرنس ہوئی ہے, جو پولیس کی کل کی پریس کانفرنس تھی, اور اس سے پہلے جو 2-3 پریس کانفرنس کرنے کی ناکام واردات کی گئی سندھ حکومت کی طرف سے, اس کے بعد پریس کانفرنس بھی غائب ہو گئی ہیں. اب کوئی لاجک, کوئی بات بچی نہیں ہے کہ آپ آ کے بتائیں کہ بھائی دیکھیں نا ذوالفقار مرزا صاحب کے جو الزام ہے, سب سے اس کا آسان طریقہ کیا ہے؟ غلط الزام لگا رہے ہیں اگر, تو آپ طریقہ یہ آپ جے آئی ٹی بنا دیں, سندھ حکومت تحقیقات کر لیں ان سے. جی اچھا, وہ جے آئی ٹی کون بنا سکتی ہے؟ سندھ حکومت. بھئی آپ ان سے پوچھیں کہ کیا غلط بول رہے ہو, جھوٹ بول رہے ہو, غلط الزام لگا رہے ہو, وہ بنا نہیں سکتے. آپ نے بھیج دی وہاں پہ نقاب پوش. پھر اس کے بعد یہ جو ایان علی کا معاملہ ہے نا, یہ آگے جا کے یہ بڑھتا ہی جا رہا ہے. اب اس میں نئی کہانی آ گئی ہے کہ وہ کراچی سے کس خاتون نے پیمنٹ کی تھی, وہ جو فلیٹس ہوئے تھے اور یہ ہوئے تھے, اور وہ اس میں 3 کروڑ کا اکاؤنٹ میں ڈالا, وہ سارا وہ شروع ہو گیا کھیل انٹیلیجنس کی طرف سے. تو یہ جو معاملات ہیں نا, دیکھیں بات یہ ہے ساری, میں پھر بھی بات کروں کہ آپ کی لوگوں کی اوورال جو دنیا ہے اس کی پرائرٹیز, لوگوں کی پرائرٹیز, حکمرانوں کی پرائرٹیز مکمل طور, مجھے بتائیں اس وقت پارلیمنٹ نامی جو ادارہ ہے وہ کیا کر رہا ہے؟ سندھ اسمبلی کیا کر رہی ہے؟ گولیاں چل رہی ہیں, ڈنڈے پڑ رہے ہیں. کہاں ہے سندھ اسمبلی؟ کہاں ہے وہ یعنی وہ وزیر داخلہ نے, پھر مجھے نہیں پتا کیا کیا انہوں نے, وزیر داخلہ نے کوئی نوٹس لے لیا تھا شاید, انہوں نے بھی نیا آیا تھا, حالانکہ وہ خود ہی کہا جا رہا ہے کہ وہ کہا جا رہا ہے کہ اسائن اس کام کے لیے ہوتے کہ یہ تم کام دکھاؤ. وہ بھی بیچارے جو ہیں وہ بچہ سکا کی طرح آئے, اور آتے ہی وہ پہلا ہی آپریشن ہی ناکام ہو گیا ان کا. اب مصیبت یہ ہے کہ اس پوری صورتحال دیکھیں, اس کو آپ نے کیسے آگے لے کے چل رہے ہیں, کیسے آگے معاملہ جائے گا. انڈیا جو ہے وہ بار بار وہ ٹپیکل پاکستان انڈیا وہ کوئی جو ہماری ایک چل رہی ہے پچھلی, تو وہ بات نہیں ہو رہی. اس وقت ایسے حالات ہیں جو کسی وقت بھی ایک باقاعدہ جنگ کی صورت اختیار کر سکتے ہیں. دیکھیں جب آپ نے کہا کہ ان کی آفیشیلی آپ کی کور کمانڈرز نے, میں نے نہیں, کور کمانڈرز نے کہہ دیا کہ را انوالو ہے, کور کمانڈرز نے کہہ دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ ملک میں دہشت گردی یعنی بالکل ایسی ہو گیا جیسے وہ آپ کے اوپر کہتے ہیں کہ آپ نے ممبئی کروایا. اب آپ نے کہا کہ ہمارے ملک میں جو آگ لگی ہوئی ہے, اچھا جب ممبئی ہوا تھا تو کیا انڈیا نے الزام لگا کے اس کے بعد کیا کیا تھا کہ حملہ کرو پاکستان میں, یہ ہو گیا تھا نا فوراً. تو ایک طرح سے آپ کے ملک میں اگر کور کمانڈرز کی بات وزن رکھتی ہے تو آپ کے ملک میں انڈیا نے ایکچولی حملہ کیا ہوا ہے. سب آپ کا ملک ایک انڈر اٹیک ہے. جی اگر دیکھیں نا اگر آپ کور کمانڈرز کی بات کو مانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ انڈیا نے پاکستان میں حملہ کیا ہوا ہے. پاکستان میں جو آگ لگی ہوئی ہے اس کے پیچھے یعنی یہ آپ حالت جنگ, ایک تو انٹرنل حالت جنگ ہے نا کہ فاٹا میں لڑائی ہو رہی ہے, بلوچستان میں کیا مسئلے, کراچی میں کیا, ایک ہے کہ آپ انڈر اٹیک ہیں باہر کی فورسز سے. اب اس پورے اور اوپن بات ہو گئی. اب انہوں نے کہا کہ ہم کانٹا نکالیں گے, یعنی انہوں نے بھی ایکسپٹ کر لیا کہ ٹھیک ہے, یہ کیا ضرورت ہے کہ کہنے کی کہ دہشت گردی نہیں کر رہے. اب مان لو دہشت گردی ہو رہی ہے تو دہشت گردی سے ہی نپٹائیں گے اس کو. اب اس پوری صورتحال میں آپ لوگوں کو گولیاں مار رہے ہیں, ڈسکا میں آپ نے گولیاں چلا دی. یعنی دیکھیں نا, لوگوں نے بھی غلط کیا, بعد میں لوگوں نے بھی غلط کیا, وکیلوں نے, لیکن شروع کس نے کیا؟ آپ نے گولیاں چلا دی. اس کے بعد وہ ماڈل ٹاؤن کی جے آئی ٹی, یعنی لوگوں کے آپ کہیں ان کے جذبات کو کہیں تھوڑا سا ٹھنڈا کر دیں, کہیں کچھ سکون سے کوئی تھوڑا سا لوگوں کو ہوگی یار ہمارے حکمران آئے, چلو یار انہوں نے سیریس بات کو لیا, یار ایسے نہیں ہے سندھ میں یار پانی کا مسئلے کو سیریس لیا حکومت نے, یا یہ جو نکاح کو, اب وہ اگلے دن آپ نیٹو کا اسلحہ تھا, یعنی ذوالفقار مرزا کا نیٹو کا اسلحہ تھا, ذوالفقار مرزا کے پاس طالبان کے دہشت گرد تھے. خدا کا واسطہ, مطلب یہ یعنی آپ کوئی اگر آپ نے
جھوٹ بھی بولنا ہے اگر آپ نے کوئی تو یار اس کو بھی کوئی ڈھنگ کا کسی کو کہہ دیں یار, کسی جو بھی کامیڈین آپ کا لکھ رہا ہے پریس ریلیزیں تیار کر رہا ہے, کوئی ڈھنگ کا آدمی رکھ لیں. ضرور آپ نے کوئی یہ بانڈ مراسیوں سے یہ پریس اسٹیٹمنٹ تیار کروانی ہے, یعنی نیٹو کا اسلحہ برآمد ہوا, انہیں آپ اندازہ لگائیں نیٹو کا اسلحہ برآمد ہوا, جن کا اسلحہ تھا ان کو یہ مار رہے ہیں نقاب پوش, وہ اسلحہ کدھر گیا پتہ نہیں, وہ مارے جا رہے ہیں وہ نقاب پوش, اور بعد میں بیان دے رہے ہیں کہ ان کے پاس نیٹو کا اسلحہ تھا, یہ طالبان تھے جن کو ہم نے مارا ہے, اور وہ بیچارے کیمرے ان کے ہاتھ میں ٹوٹ گئے, ہمارے میڈیا کے لوگ تھے, باقی لوگ تھے, اور اس کے بعد ان کو خوب دھونا, ان کی گارڈز کو اور آنکھوں پہ پٹیاں باندھ کے دکھا رہے ہیں, اور پریس کانفرنس اٹھ کے بھاگ گئے پولیس والے اور کہہ رہے ہیں کہ وہ رینجر والے بھی تو ماسک میں آتے ہیں نا. اچھا ان کا خیال ہے کہ رینجر والے آتے ہیں تو پولیس والے بھی آئیں گے, تو بھائی کل میں کراچی آؤں گا, میں بھی نقاب پہن کے گھوموں گا, میں بھی سلطان ڈاکو بن جاؤں گا. یہ کیا لاجک ہے؟ رینجر والے چونکہ جاتے ہیں تو پولیس والے بھی جائیں گے, کل کوئی بیوروکریٹس بھی جائیں گے. اصل میں وہی کہنا چاہ رہے تھے منہ دکھانے کے لائق نہیں رہے. اصل بات یہ کہ منہ دکھانے کے لائق نہیں ہے تو آپ اس کو ہاتھ سے چھپائیں, کیا کریں, نقاب پہن لیں. اصل یہ معاملہ ہو گیا سندھ حکومت کا. تو اب میرا خیال میں پھر کیا کہوں, دیکھیں نا اب بجٹ آنا ہے, ایف ایکس کمیٹیاں دم توڑ گئی ہیں, ان کی کوئی بات نہیں سن رہا, ٹرانسفر پوسٹنگ ہو رہی ہیں, آرمی چیف کا بار بار کراچی جانا اچھا نہیں لگتا, ہمیں بھی اچھا نہیں لگتا, زرداری صاحب کو بھی اچھا نہیں لگے گا کہ ظاہر ہے وہ بار بار آ رہے ہیں, انہوں نے بھی میسج کنوے کر دیا آگے سے. کور کمانڈر صاحب نے پہلے ڈھکے چھپے انداز میں بات کی, پھر کھل کے بات کر دی. ادھر زرداری صاحب نے بھی پہلے ڈھکے چھپے انداز میں بات کی, پھر انہوں نے بھی کھل کے بات کر دی. اب ہمیں تو اچھا نہیں لگ رہا. دیکھیں نا سیدھی سی بات ہے, وہ جو ہیں وہ زرداری صاحب ہیں, وہ جو ہیں وہ فوج ہے, وہ میاں صاحب ہیں. مطلب ہمارا تو کام ہے بیچ میں یہ مت کہیے گا تیلی لگانا, ہمارا کام ہے بیچ میں صلح صفائی کروانا. لیکن کیا کریں کہ صلح صفائی ہو نہیں رہی, پوری کوشش کے باوجود صلح صفائی کا کوئی رستہ اس میں سے نکل نہیں آ رہا. اور اس میں جو ہے اس میں اب دیکھیں نا, اب اگر خدا نخواستہ لڑائی ہوگی, اللہ نہ کرے, تو یا تو زرداری صاحب پاکستان کی فوج کو مطلب حملہ آور ہو جائیں گے پاکستان کی فوج پہ, یا تو یہ ہوگا, یا زرداری صاحب کو وہ کہیں گے دوبارہ جا کے کہ آپ زرداری صاحب مطلب اب بس کریں. ڈاکٹر صاحب دعا کرتے ہیں کہ آنے والے حالات جو ہیں, یا وہ میاں صاحب کو انہوں نے کہا ہوگا کہ میاں صاحب آپ زرداری صاحب کو سمجھا دیں آرمی چیف نے, یا کیا ہوگا خدا جانے. کیونکہ وہ بالکل جو ہے نا وہ کہتے ہیں نا آن لائن کٹ گئی, کوسن نیازی صاحب کی کتاب تھی آن لائن کٹ گئی. تو لائن جو کٹی ہے نا بیچ میں انفارچونیٹلی سندھ حکومت کی, اس میں میرا خیال ہے کہ جو پھر میں آخر میں بات کروں, جو اوریجنل پیپلز پارٹی ہے نا اس کو آ کے صورتحال سنبھالنی چاہیے اگر زرداری صاحب اجازت دیں. امین فہیم صاحب کو, باقی خورشید شاہ ہیں, باقی جو سمجھدار پرانے لوگ ہیں نا جو سمجھتے ہیں سیاست, بالکل صحیح, تاکہ جو حالات ہیں مزید تباہی, بجرانی صاحب ہیں, ہزار خان بجرانی ہیں, اور وہ ایون قائم علی شاہ صاحب کو, قائم مذاق اڑاتے رہتے, قائم علی شاہ صاحب کو فری طرح چھوڑ دیں نا, ذرا ان کو کہیں کہ یار تو وہ بہتر سنبھال لیں گے. لیکن اگر آپ ان کے قائم علی شاہ صاحب کے سر پہ ایک بالکل وہ پہلے بیچارے جو ہیں وہ دیکھیں نا, مطلب اب کیا کہوں میں, وہ ان کے سر کے اوپر سوار ہو کے بیمار ہو کے وہ جتنے سے ملے ہیں کور کمانڈر سے وہ بیمار ہیں, بالکل کور کمانڈر صاحب سے ملنے کے بعد سے وہ بیمار ہو گئے ہیں. اس کے بعد مجھے نہیں پتا آگے کیا ہوگا. ڈاکٹر صاحب دعا کرتے ہیں کہ آنے والے حالات پورے پاکستان کے لیے جو ہیں وہ بہتر ہی ثابت ہوں. آپ کا شکریہ. ناظرین آپ کا بھی شکریہ. مجھے اجازت دیجیے, اپنے فیڈ بیک سے ضرور آگاہ کیجیے گا. ڈاکٹر صاحب آپ کچھ کہنا چاہیں؟ اپنے دوستوں رشتہ داروں کے لوگوں کا سب خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.